अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रज़ा हसन आपकी खिदमत में। मैं अपनी किताब प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल नेशंस जो कि मैंने अमेरिका में अमेज़ॉन पे लॉन्च की हुई है, आप लोगों के लिए उर्दू में वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि जो लोग इस किताब को इंग्लिश में ना पढ़ सकें उनके लिए ये यूट्यूब पे वीडियोस उर्दू में हो। तो आज एपिसोड 5 है और इस किताब को हम उर्दू में तब्दीली कैसे आएगी के तौर पे लोगों को पेश करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक किताब का ओवरव्यू या ये बताऊंगा कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है, फिर उसकी डिटेल्स हम जो है अगले वीडियोस में आपको पेश करूंगा। तो इस किताब में 10 चैप्टर्स हैं और पहला एक सेक्शन सिर्फ इंट्रोडक्शन जो कि मेरे अपने जो बिलीफ्स हैं उसके बारे में है, वो मैं अगले एपिसोड में पेश करूंगा। तो इसमें चैप्टर 1 जो है उसमें ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया जो है इस वक्त एक बड़े अजीम किस्म के बुरे हालात की तरफ जा रही है। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मतलब गुर्बत बढ़ रही है। गुर्बत के साथ तो सबसे एक मुश्किल चीज़ लोगों के लिए है वो ये है कि दिमागी तौर पे उसको इंग्लिश में होपलेसनेस कहेंगे, अपने मुस्तकबिल और हालात के बारे में गैर गैर यकीनी हो। और ये कैफियत ऐसी है कि जब आपको लगता है कि दुनिया जो है इसमें जीना जो है आपके लिए एक नागवार चीज़ है। फिर इस पहले चैप्टर में मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टेररिज्म वगैरह की चीज़ें हुई हैं, जो कि दुनिया के हालात की ख़राबी और मुश्किलात का एक आउटकम है, वो कौन से मुल्क हैं, किन लोगों पे उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और फिर ये है कि करप्शन से दुनिया में क्या क्या मसाइल खड़े हुए हैं। फिर चैप्टर 2 में, जिसका कि टाइटल इंग्लिश में है समथिंग हैज़ टू बी डन, उर्दू में मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ हमें अभी करने की ज़रूरत है क्योंकि वक्त आ गया है। कुछ सेक्शंस हैं उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो इनसे गरीब ममालिक पे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो है बहुत से गरीब ममालिक इस चीज़ पे चल रहे हैं या उनको कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिलती है कि उनके पास लेबर सस्ती है। मगर अब जब ये टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो जो एडवांस्ड मुल्क हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो बग़ैर किसी गरीब मुल्क को पैसा दिए जो उनको चीज़ें चाहिए बनानी है वो अपने मुल्क में खुद बना लें। तो उसकी वजह से और ज़्यादा जहाँ पे गरीब मुल्क हैं, टेक्नोलॉजी से ये होता है कि जो जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करते हैं और जो गरीब मुल्क होते हैं वो और मज़ीद उनमें गुर्बत बढ़ जाती है, अनलेस कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे हालात हों कि लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। तो इस वक्त ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है जो कि मैं लोगों को पेश करना चाहता हूँ कि रोबोटिक्स और इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों से ना कुछ और मज़ीद नुकसान हो सकते हैं हम गरीब मुल्कों में। दूसरा जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पॉपुलेशन। वैसे तो पॉपुलेशन जो है वो एक अशरफुल मखलूक़ात में आती है इंसान, मगर अगर आप उसी इंसान को बुरे ही जगह पे छोड़ दें तो वो एक सोसाइटी के लिए बर्डन बनते जाते हैं। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे वो लोग बर्डन बन रहे हैं। वो एक बाकी शहरियों के लिए उनको रखना, बच्चों को पालना एक बोझ बन जाता है। पॉपुलेशन दुनिया की बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ ही अरसे पहले 5 बिलियन लोग थे, अब 7 हो गए हैं और अगले
15-20 سال میں پریڈکشنز ہیں کہ 9 بلین ہو جائیں گے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی پاپولیشن بھی جو ہے اس وقت 200 ملین سے اوپر جا چکی ہے. جبکہ پاکستان الگ ہوا تھا ایسٹ پاکستان سے تو میرے خیال سے اس وقت 20-25 ملین کے قریب آبادی تھی. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں ان کو ہمیں مطلب ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مشکلات کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ فائنل ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کو کہ گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ ہلکے ہلکے بدل رہا ہے, مگر اس سے اور قحط آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ ایسے ممالک جہاں پہ کہ پہلے ہی بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ اس کی وجہ سے اور مزید مشکلات, سیلاب, گرمیاں, بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھ رہی ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچا جائے کہ ان ملکوں کے حالات کو بہتر کیسے کیا جائے. تو یہ چیپٹر 2 تھا. چیپٹر 3 ہے کہ انگلش میں وائی نیشنز فیل, کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک ملک ترقی نہیں کرتا. تو اس میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو لوگوں کا خیال ہے کہ ہم لوگ ڈیموکریسی کو ایک نظریے سے دیکھتے ہیں, جبکہ ڈیموکریسی صرف اگر آپ اس کو لفظی ترجمہ کریں تو وہ یہی ہے کہ ایک شخص اپنا ووٹ ڈال کے ایک کسی آدمی کو سلیکٹ کرتا ہے. مگر اصل جو ڈیموکریسی کی جو اپلیکیشن ہے وہ میرے نظر میں امریکہ سب سے اس کی اچھی اگزامپل ہے. کچھ اور ملک بھی ہیں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ہی ہے, مگر ڈیموکریسی کا سسٹم صرف ووٹ اور سلیکشن تک لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈیموکریسی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک شہری کا تحفظ ہو سکے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ اس ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ خیر یہ میں اس چیپٹر میں یہ سمجھا رہا ہوں. دوسرا کہ بھئی لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے لوگ بہت دفعہ یہ کہہ دیں گے جی ہماری قوم تو تعلیم ہی نہیں ہے جی. تو بھائی تعلیم جو ہے وہ ہم نے کتنے پتہ نہیں 74 سال ہو چکے ہیں, 74 سال پاکستان کو بنائے ہوئے, ابھی تک ہم تعلیم کے پیچھے رو رہے ہیں. اگر ہم اس طرح روتے رہے نا تو اگلے 150-200 سال اسی میں گزار دیں گے کہ جی تعلیم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے میرے حساب سے کہ یہ تعلیم جو ہے جب اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو لوگ خود حاصل کر لیتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے تعلیم کا فائدہ ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ بھی ہوں تو بہت سے لوگ بیچارے اوبر چلا رہے ہیں پاکستان میں, ٹیکسیاں چلا رہے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ ہیں. تو اگر آپ کے پاس مطلب جابز نہیں ہوں گے تو تعلیم کا بھی کوئی بہت فائدہ جو ہے وہ ملک کو نہیں ہوتا. آگے پھر ایک اور جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جغرافی جو کہ آپ کا جغرافیہ کہ کیسا ہے کہ وہاں پہ مطلب پانی کی کمی تو نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں, اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے, مگر خوشحالی کے لیے صرف یہ ایک چیز نہیں ہے. بہت سے ملکوں میں جو ہے جہاں پہ جاپان ہے فار ایگزامپل, وہاں پہ ان کے جغرافیہ ایسا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ کوئی معدنیات اور نیچرل ریسورسز گیس پیٹرول نہیں ہے, مگر وہ باہر سے لے کے اسی چیز کو بنا کے پھر دوبارہ بیچ دیتے ہیں. تو اس لیے جغرافیہ جو ہے وہ بھی ایک فیکٹر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ فائنل چیز جو میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ریس اور کلچر اور مذہب ان کی وجہ سے ہے کہ جی ہمارے لوگ ہی ایسے ہیں, یہ جو ہے نا یہ مسلمان ترقی نہیں کرتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیپٹر 4 اس میں یہ سمجھانے کا انگلش میں ٹائٹل ہے ہاؤ ڈڈ وی اینڈ اپ ہیئر, کہ بھئی وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم ان حالات کو اس وقت فیس کر رہے ہیں اور اس کی کیا ہسٹری ہے. تو وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے زمانے میں ڈکٹیٹرشپس ہوتی تھیں اور جو بادشاہ ہوتے تھے دوسرے ملکوں کے یا جو بھی طاقتور ملک ہوتے تھے وہ دوسرے غریب ملکوں پہ چڑھائی کر کے وہاں سے لوٹ مار کے, جیسے کہ لٹیرے ہوتے ہیں, اسی طرح انگریز آئے یہاں پہ انڈیا پہ حکومت کی اور انہوں نے وہاں سے چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کے
ولایت لے گئے اور انہوں نے اس کے لیے ایک سسٹم بنایا کہ وہ کون سا سسٹم ہے کہ جو کہ لوٹ مار کے لیے ٹھیک ہو. لوٹ مار کے لیے وہی سسٹم ہوتا ہے کہ سارے جو کنٹرول تھا وہ ولایت سے ہوتا تھا انڈیا کا. وہاں سے آرڈر آتا تھا تو جو بھی ان کو کرنا ہوتا تھا وہ وہاں پہ مطلب انڈیا جو تھا وہاں پہ وہ اپنا حکم اسی طرح چلاتے تھے. تو جہاں پہ بھی کہیں اور سے اوپر سے حکم آتے ہیں وہاں پہ مطلب وہ سسٹم ایسا ہے جس کو کہ انگلش میں کہیں گے ایکسٹریکشن، کہ چوری کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. تو وہ ہم لوگوں نے اس سسٹم کو اسی طرح بجائے اس کے کہ سوچے ہوئے کچھ کہ کیوں ہے اس کو اسی طرح قبول کیا، اس کے بارے میں سوچا نہیں. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس چیپٹر میں اس موقع پہ کیسے پہنچے. چیپٹر 5 ہے، اس کا ٹائٹل ہے کہ بھئی اصل ایشو ہے کیا. دا ریئل ایشو از کرپشن. کرپشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں ناانصافی ہوتی ہے، اور جب ناانصافی ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ قوانین کو توڑ کے کرپشن کریں گے. تو پھر میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی کرپشن سے لوگوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. پہلی تو ایک چیز ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ عام طور پہ لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی، جو دینے والے ہیں وہ دینا نہیں چاہتے، جو حکومت میں ٹیکس لینا چاہتے ہیں وہ لینا نہیں لیتے نہیں ہیں یا لینا نہیں چاہتے. وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کیونکہ وہ لا کو توڑ سکتی ہیں تو قوانین کو توڑ کے ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی رشوت ایک دے دیتا ہے، دوسرا لے لیتا ہے، اور دونوں پارٹیز خوش رہتی ہیں کیونکہ ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی کچھ حکومتوں میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو مطلب جو مطلب وہ جو قومیں ہیں جہاں پہ کرپشن ہے وہاں پہ بس ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. باقی جو عوام ہوتے ہیں وہ بیچارے بالکل مطلب عام طور پہ ان کے پاس مطلب مشکل سے دو وقت روٹی یا چھت یا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مطلب بیسکس لیول پہ ان کو مطلب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اکانومی ہے، لوگوں کی عام زندگیاں ہیں، جس چیز کا مجھے ایک افسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں ناانصافی ہوتی ہے اس سے ایک انسان کے دماغ پہ ایک بہت برا اثر پڑتا ہے. کیونکہ جہاں آپ کو ناانصافی لگے گی وہاں پہ آپ کو پورے دل سے کام کرنے کا آپ میں جذبہ کم یا ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر کسی گیم میں کھیل رہا ہے اور اس کو لگے کہ یہاں پہ ناانصافی ہے تو وہ بھی بیچارہ اپنے دل سے اس میں اتنی جان نہیں لگائے گا کہ بھی اچھا یہ جو ہے بچہ جو کسی افسر کا ہے اس نے تو جیتنا ہی ہے، میں پھر کیوں محنت کروں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دماغ پہ غالب آ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ میں اس چیپٹر میں سمجھاؤں گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آتا ہے وہ لوگ وہاں سے نہیں پیسہ بھیجنا چاہتے کیونکہ کرپشن جو ہے ایک طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں نا ہڈن ٹیکس، ایک چھپا ہوا ٹیکس ہے جو کہ آپ کو دینا پڑتا ہے صرف ایک چیز کو خریدنے یا بیچنے کے لیے. تو وہ بھی جو ہے فورن انویسٹمنٹ نہیں آتا ان ملکوں میں. اس کے علاوہ اور بڑے مسائل ہیں کہ بھئی جو آپ کے پاس عدالتیں ہیں، آپ کی پولیس ہے، ان سب پہ ایک بہت برا اثر پڑتا ہے جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے. تو کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چیپٹر 6 میں پھر میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کرپشن ہوتی کیسے ہے. کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ یہ کرپشن اس لیے ہوتی ہے کہ بس لوگ خراب ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی شخص کو اٹھا کے آپ امریکہ بھیجیں، اس کو کہیں بھائی یہاں تو کرپشن کر کے دکھاؤ. جو پاکستان میں بڑے بڑے لیڈروں نے کرپشن کی ہے ان سے کہیں کہ آپ امریکہ میں پیسہ تو بہت ہے، آپ یہاں کے کرپشن کریں، ہم جرمنی جا کے کرپشن کریں، دیکھیں گے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو صرف یہ سوچنا کہ اس میں کچھ لوگوں کی خرابی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ جو ہیں جو بھی موقع ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ نہ فائدہ اٹھائیں تو کوئی اور اٹھا لیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر لوگوں نے فائدہ ہی اٹھانا ہے تو میں کیوں نہ اٹھاؤں، دوسرے کو کیوں پہلے اٹھانے دوں، کیونکہ جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ آگے نکل جائے گا اور وہ میرے حقوق کو اور مارے گا. تو وہ ایک
برے کام کے لیے ایک اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے کہ میں تیرے سے آگے ہوں اور میں زیادہ رشوت لوں گا بجائے کیونکہ میرے پاس زیادہ طاقت ہے. تو وہ ایک پیسہ اور طاقت دکھانے کا طریقہ بن جاتا ہے. ایک سائیکالوجسٹ فلاسفر تھا میزلو، اس نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ انسان کی کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جب تک وہ پوری نہ کر سکے وہ پر نہیں بڑھ سکتا، اور اسی کا کچھ تعلق مطلب کس طرح جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے وہ پھر چیزیں کرپشن میں نظر آتی ہیں اور کرپشن کی وجہ سے نظر آتی ہیں. چیپٹر 7 ہے کہ بھئی وہ چیپٹر 7 کا انگریزی وہ ہے انوائرمنٹ فار پراسپیرٹی. وہ کون سے حالات ہیں جہاں پہ خوشحالی آتی ہے. تو پہلی جو چیز ہے اس میں وہی ہے کہ بھئی سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں. پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جب آپ کا حقوق برابر ہوں، یہاں پہ انصاف ہو، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ضروریات ہیں. اور جب ایک ایسی انوائرمنٹ ہوگی جہاں پہ کہ جسٹس ہوگا، وہاں پہ لوگ کس طرح آگے بڑھتے ہیں، اکانومی کو کس طرح اور آپ کی معیشت کیسے آگے بڑھتی ہے. تو یہ چیپٹر 7 ہے. آگے چیپٹر 8 ہے، اس میں ہے سکسیسفل ڈیموکریٹک اسٹرکچر. تو یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن ملکوں میں ترقی ہو رہی ہے ان میں ایک خاص قسم کا ڈیموکریسی کا اسٹرکچر ہے. یہ نہیں ہے کہ سب آپ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی آپ بس ووٹ ڈالیں، بندے کو الیکٹ کر دیں اور یہ ڈیموکریسی یہ نہیں ہوتی. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک خاص مطلب ہر شہری کو ایک خاص بیسک پروٹیکشنز دینی ہے جس میں کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. اور جو لوگ آپ الیکٹ کرتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہر شہری کو ایکول رائٹس اور جو ان کے مالی اور ذہنی حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے. تو یہ الیکٹڈ حکومتوں کا کام ہے. الیکٹڈ حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جو الیکٹ ہو گیا وہ جو مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ ان کو کسی طرح پوری مطلب انداز میں یا ان کے حقوق کا استحصال کریں. تو یہ مطلب نہیں ہوتا. صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب سے اچھے طریقے سے سب شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں. اور جو لوگ ہم الیکٹ کرتے ہیں یہ ہیں کون؟ جب شہری ٹیکس دے رہے ہیں تو جو پیسہ دینے والا ہوتا ہے اس کے برعکس جو پیسہ لے کے ان کے لیے کام کر رہا ہے وہ ان کا خادم ہونا چاہیے. ہم نے یہ انگریزوں سیکھا کہ جو حکومت کر رہا ہے وہ خادم نہیں، وہ تو بھائی کوئی بادشاہ ہے، کوئی رولر ہے، وہ افسر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ عوام کے پیسے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ عوام کے خادم ہیں اور ان کو اسی طرح نیچی نظر کر کے عوام کی طرف دیکھنا چاہیے اور عوام کے خدمت کا ان میں جذبہ ہونا چاہیے. اس کے آگے پھر یہ ہے کہ جو پارٹیز ہیں اس میں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز جس میں کہ لوگ مطلب لیڈر آئیں، اس کی ایک اور یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک پارٹی ہے اس میں کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو اس نے اپنی پارٹی بنا لی، باقی سب لوگ انہوں نے مطلب پیسے کھا کے اور اپنی مطلب انفلوئنس اور جو اپنے کنیکشنز ہیں وہ استعمال کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں گے. پھر یہ ہے کہ جو بھی پارٹیز ہیں اس میں عام شہری آرام سے اپنی شمولیت اور اپنا حصہ لے سکیں. ایسا نہ کچھ ہو کہ یہ پارٹی جو ہے نا جی یہ تو خاص لوگوں کے لیے ہے اور عام آدمی اس میں نہیں آ سکتا. تو یہ آپ کو ایک اور چیز مطلب جو لیڈرز آئیں وہ پہلے سے ہی لوگ اس کو منظور کر چکے ہوں. اس کے علاوہ جو حکومتیں ہیں وہ چھوٹے لیول پہ ہوں. حکومت وہ ہو جو کہ عام شہریوں کو جو ان کی ضروریات ہیں ایک لوکل لیول پہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ ایک محلے کی ضروریات اس محلے کے لوگ
جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اسلام آباد میں جو ہے وہ کسی لالو کھیت کے لوگوں کی فکر ہوگی ان کو، اور ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کی کیا ضروریات ہے. اس کے علاوہ آگے یہ ہے کہ ایسے مطلب حکومت اس طرح ہو کہ ایک شخص ایسا کوئی بھی حالات نہ ہو کہ وہ بیٹھ کے اور سب کو ڈکٹیٹ کرا سکے کہ فیصلے کیا ہوں گے. فیصلے جیسے اسلام میں کہا گیا ہے مشاورت سے کیے جائیں، تو ہر فیصلے میں مشاورت ہو، اور جو لوگ اس میں مشیر سمجھے جائیں گے یا جو اس میں مشاورت میں حصہ لے رہے ہیں، وہ سب لوگ انڈیپینڈنٹلی ڈائریکٹلی لوکل لیول پہ الیکٹ ہوئے ہوں. تو جہاں پہ یہ سسٹم ہوگا کہ ہر چیز مشاورت سے، لوگوں کی ریپرزنٹیشن سے، لوکلائز لیول پہ ہوگی، وہاں پہ ناانصافی کا بہت کم امکان ہے. تو اس چیز کا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فنڈامنٹل چیز ہے انصاف قائم کرنے کے لیے، جو کہ اگین اسلام میں بھی کہا گیا ہے، مگر ہمارے ہاں اس چیز کو کبھی نہ کسی نے سوچا نہ بات کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سکسیسفل مطلب ڈیموکریٹک سٹرکچر یا جہاں پہ کہ انصاف ہو، وہاں پہ جو آپ کا جو قانون سازی ہے وہ ایسی ہو کہ جہاں جب کہیں سزا کی ضرورت ہو تو لوگوں کو فوراً سزا ملے. ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ وہ مقدمے چلتے رہتے ہیں، وہ سٹے آرڈر ہو جاتے ہیں، مقدمے ختم ہی نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک مطلب چیز جو ہے اس کے لیے پریسیڈنس کہہ لیں یا ایک ناانصافی کا مطلب صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ مطلب غلط ہوا، اس کا صرف ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کتنے دن کے بعد ہوا. اب اگر ایک شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور اس کو انصاف لینے میں ہی 6 سال 10 سال لگ رہے ہیں، تو وہ کوئی انصاف نہ ہوا. انصاف کا مطلب ہے جہاں پہ کہیں کسی نے برائی کی ہے اس کو اسی وقت فوراً سزا دی جائے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا. تو یہ بھی میں نے اس میں ریکوائرمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انصاف کے لیے ایک جو ہے قانون سازی کا ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کو سزا ملنی ہے اس کو فوراً سزا ملے. چیپٹر 9 ہے، میں نے زیادہ تر جو ریفرنسز دیے ہیں وہ امریکن سسٹم کے دیے ہیں. اس چیپٹر کا نام ہے فلاز ان دا یو ایس اسٹرکچر. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی جب امریکنز نے یہ اپنے سسٹمز بنائے تھے تو انہوں نے ایک طرح سے وہ انگریزوں کے خلاف ریولٹ کرتے ہوئے بنائے تھے، مگر ان لوگوں نے اپنے ملک کے اندر تو بہت اچھے سسٹمز ہیں. اس میں ہر جگہ جو میں نے کہا مشاورت کے بغیر یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مگر ان لوگوں نے جو ملک کے باہر کے فیصلے تھے، فارن پالیسی یا ملک سے باہر جہاں کہ ان کی جنگیں ہوئیں یا ان کی جو ملٹری امریکہ سے باہر جا کے جو مطلب ایک طرح سے جو ان کی کارکردگی ہے وہ ناقابل قبول ہے، تو اس کی کوئی وجوہات ہیں، ان کے سٹرکچر میں ویکنس ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ ملک سے باہر ایک ملک کے لوگ کوئی غلط کام کر سکیں. تو اس چیز میں امریکہ میں کچھ کافی ان کی پالیسیز میں گیپس ہیں اور کانسٹیٹیوشن میں بھی. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ پیسہ لوگ کافی استعمال کرتے ہیں الیکشنز میں پروموٹ کرنے کو، حالانکہ ایک شخص جو ہے اس پہ لمٹ ہے جو کہ میں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، میرے خیال سے $2,500-3,000 سے آپ زیادہ کسی کو نہیں دے سکتے. مگر پھر بھی اس کے لوگوں نے کچھ لوپ ہول، کچھ طریقے جس کو کہ ہمارے یہاں 2 نمبر طریقے کہیں گے، نکالے ہوئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ پیسے دے سکتے ہیں. تو پیسے کا جو ہے اثر کافی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں کسی طرح اس طرح مطلب اگر ہم اپنے سسٹمز کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس میں پیسے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ
زیادہ طاقت نہ حاصل کر سکیں. فائنلی جو ہے چیپٹر 10، یہ میں لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ وقت ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اگر ہم بیٹھے رہے، زندگیاں جو ہیں، وقت ہیں، بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، تو اگر اب نہیں کچھ کیا تو پتہ نہیں یہ کب ہوگا. تو میں لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہم لوگ انٹرنیٹ پہ ایک موومنٹ قائم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے پراسپیرٹی ویب، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں. پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ اسٹرکچر کی امپورٹنس لوگوں تک سمجھانی ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، اور بلکہ ہر سوسائٹی میں، ہر آرگنائزیشن میں، کہ وہ اسٹرکچرڈ کیسا ہے. ہمیں ایک ایسا اسٹرکچر بنانا ہے جو کہ مشاورت کے اوپر بنا ہو، اور جو بھی لوگ آپ کے مشیر ہیں وہ سب لوکل لوگوں کے کنٹرول میں، ان کے خادم ہیں. تو جب ہم یہ بنائیں گے تبھی پراسپیرٹی آئے گی. تو اس چیز کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں آپس میں مل کے کام کرنا پڑے گا. سب سے بڑا کام پہلا یہی ہے کہ ہم اس چیز کو لوگوں کو سمجھائیں، اس آواز کو بڑھائیں، اور اس کے لیے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے. تو یہ 10 چیپٹرز ہیں. میں نے آپ کو ان کا ایک تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے. اب اگلے ویڈیوز میں اگلا ایپیسوڈ 6 ہوگا، اس میں آپ کو ایک اوور آل جو کتاب کی انٹروڈکشن ہے وہ پیش کروں گا. شکریہ.